नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिल अनीनिर रऊफिर रहीम मौलाय सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामियात, आज की ये नशिस्त रमज़ान मुबारक की इन बाबरकत सातों में कि जब हम मिनहाज विमन लीग यूरोप के ज़ेर एहतमाम खूबसूरत कुरान जर्नी के इस सेशन में मौजूद हैं कि जिसमें हम पारा दोम का खुलासा इंशाअल्लाह पढ़ेंगे और उसमें उनमें मौजूद तमाम मज़ामीन का अहाता करना यकीनन नामुमकिन है, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो बुनियादी मज़ामीन जिनसे हम दूसरे पारे को पारा दोम को समझ सकें और उसमें मौजूद मज़ामीन को हम समझ कर उस पर अमल करने की कोशिश कर सकें। यकीनन आपने पहली नशिस्त में पहला पारा पढ़ा होगा जिसमें सूरह अल-बक़रा का तारुफ और उनकी आयात से मुतल्लिक और बुनियादी मज़ामीन पहले पारे में जो मौजूद हैं वो आपने पढ़ लिए होंगे। यकीनन आपके इल्म में है कि कल जब आपने वो पढ़ा होगा कि सूरह बक़रा मदनी सूरत है और इसमें वो तमाम मज़ामीन मौजूद हैं जो बुनियादी तौर पर किसी भी मुआशरे की इस्लाह के लिए, किसी भी फ़र्द की ज़ाती इस्लाह के लिए, उसके अमल, उसके इल्म, उसके अख़लाक़, मामलात, अहवाल तमाम पहलुओं को अहाता किए हुए है। बड़ी खूबसूरत सूरह मुबारका है जो 2.5 पारों पर मुश्तमिल है। पहले पारे में आप आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 141 141 तक आपने पढ़ लिया होगा। आज हम इंशाअल्लाह आयत नंबर 142 से लेकर 286 के मज़ामीन का इजमाली जायज़ा लेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये पारा शुरू हुआ है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े ही खूबसूरत मज़मून के साथ इस पारे का आगाज़ फरमा रहे हैं और वो आगाज़ है पहली 9 आयात का जिसमें तहवील किबला और अज़मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़मून बयान किया गया है। वाक़या तहवील काबा यानी कि किबला की तब्दीली आका अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक, आका अलैहिस्सलाम की आरज़ू के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह से आका अलैहिस्सलाम की जो उनकी इरादा था, जो उनकी मर्ज़ी थी, उनकी ख्वाहिश थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए उस अहमियत को उजागर किया है इन आयात के अंदर कि किस तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाना काबा की तब्दीली का हुक्म दिया। और सबसे पहले जो इसमें हमें सबक मिलता है इन आयात में आयत नंबर 142 से लेकर 150 तक 142 था 150 तक जो क्या है उसमें सबसे पहला जो हुक्म है वो ये है कि अमले रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करने वालों को बेवकूफ कहा गया है और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनी नौ इंसान पर गवाह और निगरान बनाकर तहवील किबला का हुक्म दिया है आका अलैहिस्सलाम की मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक। यानी तहवील किबला खाना काबा की तब्दीली का बातनी सबब फ़कत लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके ताल्लुक की मजबूती के लिए है। इसमें 2 तरह की आजमाइश जो है वो 2 उमूर पर आजमाइश थी और वो 2 उमूर ये थे कि क्या कौन देखता है कि मेरा ईमान सिर्फ मेरी अपनी ज़ाती पसंद, नापसंद और बराह रास्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की जो है वो मुहताज है या आका अलैहिस्सलाम की हुक्म के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मर्ज़ी और इरादे की पहचान है। तो ईमान की निस्बत काबा नहीं ठहरी बल्कि निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हुजूर के मकाम और अज़मत की मारिफत जिस कदर ज़्यादा होगी ईमान उसी कदर मजबूत होगा। ये बुनियादी सबक है। तो मोअज़्ज़िज़ सामियात, अगर आप चाहें तो इसको एक जुमले को लिख लें कि इन आयात में आयत नंबर 142 से लेकर आयत नंबर 150 तक इन 9 आयात में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मकाम और अज़मत की मारिफत जिस कदर ज़्यादा होगी ईमान उसी कदर मज़बूत होगा। ये बुनियादी मज़मून है इसके अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
فرما دیا کہ تحویل قبلہ کا مقصود فقط رضائے الہی کا حصول ہے. آپ منہ جس طرف بھی پھیر لیں وہ مقصد نہیں ہے. ان 15 تھوڑی سی ان 2-3 آیات کو میں تھوڑا ٹائم زیادہ دے رہی ہوں کہ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہماری ایمان میں، ہماری روحانی زندگی میں، ہماری معاشرتی زندگی میں زندگی ہے، ان سب میں ہماری زندگیوں کے اندر، چاہے وہ انفرادی زندگی ہے چاہے وہ اجتماعی زندگی ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ کی کیا اہمیت ہے. تو ایک ہی حکم کی 15 بار تاکید کیوں کی گئی؟ کیونکہ یہ سارا مضمون تکرار محبت ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام کی قبلہ کی شدید آرزو میں، ان کی تبدیلی قبلہ کی شدید آرزو میں اپنا چہرہ اقدس بار بار آسمان کی طرف اٹھانا، اس سے پہلے دشمنوں کے وہ تانے بھی سنتے چلے آ رہے تھے. اسی لیے اللہ رب العزت نے محبوب کی دل جوئی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کی خاطر باری تعالیٰ نے بھی بار بار تاکیدات کے ساتھ اس حکم کو بار بار دہرایا، تاکہ تحویل قبلہ کا سن کر محبوب کے دل کو تسکین ہو، طبیعت میں خوشی پیدا ہو، آپ کی شدت آرزو کا خوب اکرام ہو، اور اپنوں اور پرایوں سب کے سامنے حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی کمال محبت کا اظہار ہو. یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے اس دور کے اندر بھی ہمیں یہ سبق دیتی ہیں، ہمارے عمل کے اندر بھی، کہ ہماری زندگیوں میں ہر عمل آقا علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی اور محبت پر مبنی ہوگی تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے. قرآن حکیم کی بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے خود فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے میرے محبوب کی اتباع کی، جس نے ان کی اطاعت کی، تو مضمون یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس نے حقیقت میں میری کی، اللہ کی. تو اس پورے واقعہ کے اندر جو قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ہے، بنیادی طور پر ہمارے لیے سبق ہے، جس سے ہم یہ سبق سیکھ سکتے ہیں رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں، کہ جب اللہ کو منانے کے لیے ہمارے دن اور رات گزر رہے ہیں، ہماری عبادات کی طرف رغبت ہو رہی ہے، ہم نیکیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں صرف اللہ کو منانے کی خاطر. وہیں یاد رکھیں کہ جب تک ہمارا تعلق نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کے ہاں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہونے والی. اگلی آیت نمبر 151 سے 160 تک، آیت نمبر 151 سے لے کر 160 تک کے جو اہم موضوعات ہیں، اس میں سب سے اہم موضوع تصدیق رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کا تربیتی منہاج ہے. یہ موضوع آپ لکھ سکتے ہیں کہ تصدیق رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کا تربیتی منہاج ہے، کہ کیا اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا ایسا منہاج، کون سا ایسا راستہ اختیار کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی ذات کی، اپنی روح کی، اپنے دل کی، اپنے پرسنالٹی، اپنی شخصیت کی، اپنی سیرت کو، اپنی زندگی کو دکھار سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں. وہ آیت کریمہ آیت نمبر 151 جو آپ نے یقیناً قرآن حکیم اپنے سامنے کھولا ہوگا، جس میں شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. وہ بڑا خوبصورت منہاج ہے، اور وہ یہ ہے، آپ نوٹ فرما لیں کہ تلاوت آیات سب سے پہلے اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، جیسے آج آپ قرآن حکیم کو پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. تزکیہ نفوس اللہ کے ذکر کے ساتھ، روزے کے ساتھ، اللہ کے ہاں اپنے نفس کی تربیت کریں، تزکیہ کریں، کہ تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تعلیم اسرار و مصارف، یہ وہ سارے منہاج ہیں جن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کی تربیت فرمائی ہے. میں پوری کوشش کروں گی کہ آج کے ان آیات کے اندر جو ہم نے تقریباً 100 آیات موجود ہیں سورہ بقرہ کی پارہ نمبر 2 میں، ان کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. ان میں وہ اہم موضوعات جن پر ہماری زندگیاں سنور سکتی ہیں، ہمارا انداز سوچ بدل سکتا ہے، انداز فکر بدل سکتا ہے، انشاءاللہ ہم ان پر فوکس کریں گے.
اس کے اگلی آیات میں شہداء کی فضیلت بیان کی گئی ہے، صبر اور نماز کی مدد کے بعد تلقین کی گئی ہے نماز اور صبر کے ساتھ مدد لیں، ہر مشکل وقت میں، ہر پریشانی کے وقت میں، ہر اپنے اوپر نفس کے اوپر حملہ ہونے کے وقت میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے خواہشات کو قربان کرنے پر صبر طلب کریں اور اس کی طرف سے نماز پڑھ کر اپنی روح کے لیے طاقت اور قوت کا جو ہے وہ اللہ رب العزت سے انرجی حاصل کریں۔ تو اللہ پاک ہمارے ہیں کہ شہداء کی فضیلت کا بیان کیا گیا ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ مردہ نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا مطلب کہ اللہ کی طرف کوشش کرتے ہوئے، جیسے آج کل ہم رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کی طرف جہاد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو کوشش کرتا ہے، جہد کرتا ہے اور اس راہ میں اس کی اگر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، چاہے وہ جہاد بالسیف ہو، تلوار سے جہاد کرتا ہو، یا وہ قلم سے جہاد کرتا ہو، یا اپنے نفس سے جہاد کرتا ہو، وہ کبھی مردہ نہیں رہتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آزمائشی مصائب جو اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزمانے کے لیے مصیبتوں کا نزول فرما رہا ہے، اس کے مختلف طریقے بتائیں گے، کس کس طریقے سے ہم تمہیں آزما سکتے ہیں۔ ابتلا بالخوف، یعنی کہ ایمان والوں، اہل ایمان کو خوف و ہراس کے ذریعے سے، فکر و فاقہ کے ذریعے سے، مالی نقصانات کے ذریعے سے، جانی نقصان کے ذریعے سے اور دیگر دنیاوی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت آزماتا ہے، اور پھر صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت اس میں خوشخبری سناتا ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس پر ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ خوشخبری بہت خوبصورت ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ معزز سامعات اور معزز اس خوبصورت سفر کی مسافرات، آپ سب سمجھ لیں کہ اس پورے قرآن جرنی کا بنیادی مقصد انا للہ و انا الیہ راجعون ہے، کہ ہم اگر اس دنیا میں اللہ کے لیے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلنا ہے، تو کیوں نہ ہماری زندگیوں میں اللہ ہی کی رضا باقی رہ جائے، کیوں نہ ہماری زندگیوں میں اللہ ہی کی محبت رہ جائے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب میں آزمائش میں لوگوں کو آزماتا ہوں، اہل ایمان کو، جب وہ ثابت قدم رہ جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے میری طرف سے خوشخبری ہے کہ پھر اللہ رب العزت ان کا ہو جاتا ہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتے ہیں اللہ پھر انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے اور میری پسندیدہ آیات میں سے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، بڑی اس میں خوبصورت جو سب سے اہم چیز ہے جس کے اوپر مجھے تھوڑا سا ٹائم آپ کا درکار ہوگا، اور وہ یہ ہے توبہ، قبولیت توبہ اور رحمت الہیہ کی شرائط، جہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو حق کو ظاہر ہونے کے باوجود، حق کو پہچاننے کے باوجود حق کا ساتھ نہیں دیتے، تو اللہ پاک نے انہیں کہا کہ وہ توبہ کر لیں، اپنے گناہوں سے، اپنی نافرمانیوں سے، حق سے دور رہنے سے، سچ کو چھپانے سے وہ توبہ کریں۔ اور توبہ کے لیے 3 اہم بنیادی نکات جو اس قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمائے وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ رمضان المبارک کی ان خوبصورت ساعتوں میں، ان رحمتوں بری ساعتوں میں، گھڑیوں میں آپ فوری طور پر ان قرآن حکیم کی طرف سے ملے ہوئے اس میسج کو، اس پیغام کو نہ صرف کاپی پینسل پہ نوٹ کریں بلکہ آپ اپنے دل کی تختی پہ بھی نوٹ کر لیں۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رحمت الہی آپ کو مل جائے تو ندامت اور اعتراف خطا توبہ کی پہلی شرط جو قرآن حکیم بتا رہے ہیں سورہ بقرہ کی ان آیات کے اندر، ندامت اور اعتراف خطا۔ نمبر 2 اصلاح نیت اور عمل کی درستگی کے ساتھ۔ نمبر 3 بیان حق، الا الذین تابوا، توبہ کریں، واصلحوا اور اصلاح کریں، وبینوا اور کیا کریں، بیان حق کریں، حق بیان کریں، جس کو آپ نے چھپا کر تو گناہ کیا تھا اس کو حق بات کو تسلیم کر لیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو توبہ کی قبولیت کی اللہ پاک آپ کو ضمانت عطا فرما رہے ہیں۔ آگے ہم بڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے جن پر وعید عطا کی ہے آیت نمبر 161 سے لے کر 171 تک۔ اب جب یہ نشست ختم ہو، اس کی نشست کے بعد آپ یہ قرآن حکیم کھولیں اور اس کے بعد ان تمام آیات کو پڑھیں جن کا میں نے آپ کو مضمین دیے ہیں تفصیل سے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کو لگے تو آپ اپنی
ہوسٹ کو اپنے میسج کے ذریعے سے اپنے سوال پہنچا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ آیت نمبر 161 سے 171 تک کے جو مضامین ہیں ان میں کفر پر مرنے والوں کی سزا بیان کی گئی ہے، اللہ فرشتوں ان تمام لوگوں کی لعنت اس پر بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کی توحید اور صفات رحمت کا بیان کیا گیا ہے، اللہ کی تخلیق کردہ نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اہل ایمان سے محبت، اہل ایمان کی علامت کیا ہے۔ یہ آیت آپ پڑھیں گے تو خوب آپ کو دل سے پڑھیے گا کہ یہ وہ آیت ہے، الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، یہ اہل ایمان کی علامات میں سے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی کافروں کی حسرت اور شیطان کی پیروی کی ممانعت کی گئی ہے کہ شیطان کن طریقوں سے انسان سے دشمنی کرتا ہے، امر بالسو، برائی کا حکم دے کر، بے حیائی کا حکم دے کر، اور بہتان کا، تہمت کا حکم دے کر۔ پیاری بہنوں اس پہ ضرور دیکھیے گا کہ کہیں ہم غلطی میں تو کسی پر تہمت تو نہیں لگا رہے۔ آیت نمبر 172 اور 173 میں پاکیزہ کھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں کیا وہ حق حلال کی کمائی کا ہے؟ یہ سب سے پہلی ضروری چیز ہے۔ ہم یہ تو ضرور دیکھتے ہیں کہ یہ حلال اور حرام ہے، حلال حرام سے پہلے جو چیز جن پیسوں سے وہ کھانا آپ بنا رہے ہیں، خرید رہے ہیں، کیا وہ پیسے، وہ جو مال ہے وہ حلال ہے؟ وہ مال حلال ہونے پر کھانا حلال ہے۔ پھر پاکیزہ چیزوں کی آتی ہے کہ کون سا مردہ ہے، کون سا حرام ہے، کون سا حلال ہے۔ لیکن اگر وہ مال ہی حرام ہے تو آپ پاکیزہ کھانا بھی کھائیں گے تو وہ حرام ہی ہوگا، یہ آپ بنیادی طور پہ سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ مردار، خون بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، وہ جائز نہیں، حلال نہیں، حرام ہے۔ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ کچھ چیزوں کا قرآن حکیم میں ذکر کر کے بعض محرمات کا ذکر کیا گیا ہے اور بعض میں مجبوری میں رعایت دی گئی ہے، انتہائی بے بسی کے عالم میں۔ اور پھر فرمایا کہ کھانا ضرورت سے زیادہ کھانا نہ کھائیں، حد سے بڑھ کر، ضرورت سے بڑھ کر کھانا نہ کھائیں۔ یہاں عقیدے کے اعتبار سے ایک اہم وضاحت ضرور کر دوں کہ بعض لوگ اولیاء کرام کے اصالِ ثواب کے لیے پکائے جانے والے کھانوں کو بھی غلطی سے اس حکم کے تحت سمجھتے ہیں۔ نہیں، وہ اس حکم کے تحت نہیں، اس حکم کے تحت وہ جانور جو کسی لات، عزا، منا، حبل بتوں کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں یا بوقت ذبح ان پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس یا صرف تکبیر کے بغیر ذبح کر دیا جائے تو وہ حرام ہوگا۔ ان جانوروں کی تفصیل پر پڑھنے کے لیے آپ ضرور عرفان القرآن کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو یقیناً وہ بہت ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ اس سے پہلے جو ہم نے توبہ کا بیان کیا، اس پر توبہ اور اس کی قبولیت اور اس کے احوال کے اوپر شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی بہت خوبصورت کتاب ہے توبہ پر، وہ ضرور آپ سٹڈی کریں تاکہ ہم اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خود میں کامیابی کی ضمانت حاصل کر سکیں، خود کو توبہ کی طرف مائل کر کے۔ پھر ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 174 سے 179 تک، یعنی کہ 174 سے لے کر 179 تک کی 89 آیت نمبر میں معذرت چاہتی ہوں 179 تک، تو آیات الہی چھپانے کی مذمت کی گئی ہے۔ یعنی کہ ایسا بھی ہوتا ہے، اب ہم یہ سوچیں کہ آج کے دور میں کون آیات چھپاتا ہے؟ حقیقت میں ہم آیات کو چھپاتے ہیں کہ جب وہ آیت ہماری مرضی کا ہمیں لیسن دے رہی ہو، میسج دے رہی ہو، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، سناتے ہیں اور سب کے درمیان میں بیٹھ کے اس کا پیغام بھی پھیلاتے ہیں۔ مگر وہی آیت جو ہمارے کردار کے اگینسٹ جا رہی ہو، ہمارا کردار اور ہو، اور آیت کریمہ ہمیں سبق کچھ اور دے رہی ہو، تو ہم اس سبق سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ آج کل بہت بڑا ایک جرم ہے جو قرآن حکیم میں پڑھتے وقت اپنے مطلب کے مضامین کو تو ہم بہت اچھے سے پڑھیں، مگر جہاں پر ہمارے گناہوں کی طرف وعید کی گئی ہو، نشاندہی کی گئی ہو، جہاں پر ہمیں دنیا کی لذتوں سے دور کیا جا رہا ہو، جہاں پر ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ میچ نہ کرتی ہو، ہمیں لگے کہ نہیں ہم تو فضول خرچی کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیطان، کہ وہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، تو اس آیت کا میسج ہم یوں ہی بس پڑھ کے گزر جائیں گے، کبھی اپنی زندگیوں پہ لاگو نہیں کریں گے، تو یہ بھی کتمان آیات ہیں، یہ بھی آیات کا چھپانا ہے کہ ان آیات کو چھپایا جائے۔ تو ایسے وہ لوگ جو دین کی آیات کو
کسی بڑے امراء اشرافیہ کے کہنے پر آیات کو بدل دیں، تراجم کو بدل دیں، ایسے دین فروشوں کے لیے سزا بھی اللہ رب العزت نے انہی آیات میں دی گئی ہے۔ اور وہ سزا کیا ہے؟ ان کی سزا جہنم ہوگی، جہاں پر اللہ ہم کلام نہیں ہوگا، وہ آلودگیوں سے پاک نہیں ہوں گے اور انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 174 سے لے کر 179 تک کی آیات ہیں، آپ ضرور پڑھیے گا۔ پھر آگے ایمان کے بنیادی ارکان، ایمان کے جو بنیادی ارکان ہیں وہ 9 بنیادی ارکان۔ نیکی کا پہلا عنصر، ابھی آج کل ہم چونکہ نیکیوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور میرے پاس وقت بھی کم ہے، میں چاہ رہی ہوں میں جلدی جلدی مضامین بھی آپ کو بتا دوں، لیکن چونکہ یہ مضمون بہت اہم ہے اور میں نے اس کے اوپر رکھا تھا کہ آیت کریمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ وہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم مصلی پہ کھڑے ہو کے نوافل کی گنتی کرتے رہو اور نمازوں کی جو وہ کثرت کرتے رہو، یہ تو عبادات اپنے گناہوں کے دھونے کے لیے ہے۔ معزز سامعات یاد رکھیں، رمضان کا روزہ اور مصلی کی نماز یہ ہمارے گناہوں کو دھونے کے لیے ہے، نیکی نہیں ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی کا پہلا عنصر ایمان ہے، آپ جلدی سے نوٹ کرتے رہیں۔ دوسرا عنصر فی سبیل اللہ ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ تیسرا عنصر اقامت صلاۃ ہے۔ چوتھا عنصر اعطائے زکوٰۃ ہے۔ پانچواں ایفائے عہد ہے، وعدے کی پاسداری ہے۔ چھٹا مصیبت اور تکلیف میں صبر کرنا ہے۔ ساتواں حالت جنگ اور جہاد میں صبر ہے۔ آٹھواں صداقت اور سچائی، راست بازی ہے۔ اور نیکی کا 9واں عنصر آخری جو سب سے اہم ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ یہ ساری چیزیں بتا کر پھر انفاق فی سبیل اللہ کے لیے مصارف بتائے گئے ہیں کہ مصارف کیا ہیں۔ تو اسلام میں نیکی کا تصور عیسائیت کی طرح راہبانہ نہیں ہے کہ آپ ایک کونا بنا لیں گھر کے اندر اس میں رہیں، بلکہ رمضان میں زیادہ ضرورت ہے ان نیکیوں کو پر اپنی زندگی کو استوار کرنے کی، اور وہ یہ ہے کہ نیکی کسی جزوی عمل کا نام نہیں بلکہ پوری زندگی کی کلیت ہے، جس کی جھلک ساری زندگی کے سارے شعبوں میں سے نظر آنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف آپ وقت جب نماز کا ہو تو آپ نیک لگیں اور جب نماز کا وقت نکلے تو ہم جھوٹ بھی بولیں، غیبت بھی کریں، چغلی بھی کریں۔ نہیں، ان ساری برائیوں سے بچ کر اپنی زندگی میں ایسا انقلاب بپا کریں وہ، اور کہ اپنی زندگی پوری کی پوری اسلام میں داخل ہو جائے، کوئی شعبہ باقی نہ رہے جو آقا علیہ السلام اور اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق نہ ہو، تو یہ نیکی ہے۔ پھر اس کے بعد قصاص اور دیت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 180 سے 182 تک وصیت کے احکامات ہیں، جن پر وصیت کے حوالے سے پوری تفصیل سے جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن حکیم کا عرفان القرآن کا ترجمہ آپ کو بہت اچھے سے ان احکامات کی سمجھ بھی ضرور دلائے گا۔ آپ سب عرفان القرآن کا ترجمہ ضرور اپنے سامنے رکھیں۔ آیت نمبر 183 سے 187 روزوں کی فرضیت ہے۔ جو آج آپ نے روزے رکھے ہوئے، اس کا مضمون تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا، اس کے احکامات کا تذکرہ کیا گیا، اس کے شرعی احکامات کی بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے کن لوگوں پر روزہ ہے، کس کی کتنی روزہ چھوڑ دینے، کس صورت میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کس روزے میں صورت میں آپ فدیہ دے سکتے ہیں۔ فدیہ روزوں کا فدیہ ہے، کھانے کا فدیہ ہے، قربانی کا فدیہ ہے۔ یہ سارے فدیہ کا آپ انشاءاللہ یہاں پر دیکھ لیں گے۔ لیکن ایک آیت جو میں آج کے دن میں آپ کے لیے، اپنے لیے اور ان تمام بہنوں کے لیے، ان سامعات کے لیے جو قرآن کا سفر کر رہی ہیں، وہ یہ آیت کریمہ حفظ کر لیں، زبانی یاد کر لیں۔ آیت نمبر 182، 182 آیت ہے، آیت نمبر، اور وہ آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ یہ آیت کریمہ میرے سامنے کھلی ہے، اتنی خوبصورت آیت کریمہ کہ جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، میرے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، کہ میرا رب کہاں ہے، اَيْنَ رَبِّي، میرا رب کہاں ہے، آپ سے پوچھے تو انہیں کہنا، تم جب کہو گے اللہ، میں کہوں گا جی میرے بندے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں اس کے قریب ہوں۔ رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں میری وہ بہنیں جو قرآن کا سفر کر رہی ہیں وہ سن لیں کہ اللہ ہمارے قریب ہے، مگر
ہمارے پاس وہ آواز نہیں ہے جس سے ہم پکار سکیں کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں، تجھ سے تیری معرفت کا سوال کرتی ہوں، میں تجھ سے تیری قربت کا سوال کرتی ہوں۔ ہم میں سے کتنی ہیں جو یہ سوال کرتی ہیں، جو سوال کرتی ہیں انہیں جواب ملتا ہے فَإِنِّي قریب، بس اس جواب کو ڈھونڈ لینے، جب قرآن کا سفر کریں تو جواب کو ڈھونڈ لیں۔ پھر تقوی کی تلقین کی گئی ہے ان آیات میں۔ آیت نمبر 188 تو 195 وہ بیان کیا گیا ہے مال ناحق کھانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ جس مال پر آپ کا حق نہیں، کسی غریب سے چھینا ہوا مال آپ نہیں کھا سکتے، یتیم کے مال پر آپ قبضہ نہیں کر سکتے، رشوت کی ممانعت کی گئی ہے۔ یہ بڑے سخت احکام آپ یقیناً پڑھیں گی تو آپ کو اپنی زندگی کے اندر حلال اور حرام اور اللہ رب العزت کی ناراضگی اور رضا ہے، یہ ضرور آپ سمجھ سکیں گے۔ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کا بیان کیا گیا ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کا بیان کیا گیا ہے، قتال فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 196 سے 203 حج اور عمرہ کے تفصیل سے احکامات بیان کیے گئے ہیں، یہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ آیت نمبر 201 میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی آیت کریمہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کی استدعا سکھا رہی ہے۔ مکار لوگوں کا طریقہ واردات کہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور پھر مکر جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 204 سے 209 تک رضائے الہی، اللہ کی رضا کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ وہ یقیناً جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پوری تفصیل نظر آ جائے گی۔ آیت نمبر 208 یہ آیت بھی آپ سمجھ لیں، ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان کے پورا پورا ایمان میں داخل ہو جاؤ، کہیں یہ نہیں کہ آدھا ادھر کا آدھا ادھر کا، نہیں۔ اگر مسلمان ہو تو پھر پورے مسلمان ہو، پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا حق ادا کریں پورے ایمان کے ساتھ، مطلب کا غرض کا مفاد کا ایمان نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے کا ایمان، وہ جو انہوں نے بتایا ان کے بتائے ہوئے کا ایمان، تو پھر آپ اس میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ آیت نمبر 210 اور 211 قبول حق میں کہ جی ہم اللہ کا حق قبول کرتے ہیں مگر یہ بنی اسرائیل جیسے کام نہ کریں کہ مطلب اور مفاد، اللہ تو مجھے بیٹا دے تو میں یوں کروں گا، اللہ تو مجھے رزق دے تو میں یوں کروں گی، اللہ تو میرے لیے مجھے یہ گھر دے دے تو میں یوں کروں گی، میں یہ تقسیم کروں گی، میں یاسین پڑھاؤں گی، میں درود تنجینہ پڑھاؤں گی، مجھے میری بیماری دور کر دے تو نہیں، مطلب کے لیے نہیں، اللہ کو اللہ کے لیے چاہو، اللہ کو اللہ کی رضا کے لیے طلب کرو، بس اس طلب میں کامل ہو جاؤ۔ قبول حق میں بے جا مطالبات کی مذمت کی گئی ہے، بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا اس میں کہ ان کے پاس بھی نعمتوں کی فراوانی تھی مگر وہ بھی مطالبے کیا کرتے تھے، نہیں، محبوب کو پانا ہے تو بغیر کسی غرض کے۔ آیت نمبر 212 سے 215 میں کافروں کی زیب و زینت کا بیان کیا گیا ہے، یہ میں تفصیلی بیان کرنا چاہ رہی ہوں لیکن وقت کمی ہے میرے پاس، میں چاہتی ہوں کہ سارے مضامین بتا دوں، لیکن یہ ضرور آپ پڑھیے گا آیت نمبر 212 سے 215 تک۔ کافر جو زیب و زینت کرتے تھے، کیا کہیں ہم بھی تو ایسی زیب و زینت کر کے دنیا میں مغن تو نہیں ہو گئے؟ پھر جہاد، آیت نمبر 216 سے 219 تک جہاد کی فرضیت اور جو رحمت کی امیدوار کے جو ہیں وہ 3 اس میں بتائے گئے ہیں شرائط، میں یہ بیان نہیں کروں گی وقت کی قلت کی تحت، آپ یہ پڑھ کے یہ مجھے لکھ کے بھیجیں گے کہ رحمت کے جو امیدوار ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے کون سی ایسی 3 شرائط بیان کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 216 سے لے کر 219 تک یہ مضمون ہوگا۔ ضرورت سے زائد خرچ کرنے کا حکم دے دیا ہے کہ جتنی آپ کے پاس ضرورت ہے بس اتنا خرچ کریں، جو ضرورت نہیں اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں۔ آیت نمبر 220 سے 227 دنیا اور آخرت دونوں میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی محبت نظر آ رہی ہوگی۔ یتیموں کے حقوق کا بیان کیا گیا ہے، ایمانی غیرت و حمیت کے چند تقاضے بتائے گئے کہ یہ چیزیں ہیں جو غیرت والے ایمان والے ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، وہ بھی آپ مجھے لکھ کر، یہ اسائنمنٹس ہیں،
یا مجھے بھیجیں گے. مشرکوں کا بلاوا جو ہے وہ دعوت الی النار ہے، اور اللہ کا بلاوا دعوت الی الجنہ والمغفرہ ہے. حیض اور ایلا کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، قسموں کا بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 228 سے 232 تک طلاق کے تفصیلات سے احکامات ذکر کیے گئے ہیں، کس کو کتنی طلاق ہوتی ہے. پھر اگر آیت نمبر 233 234 اور 235 میں رضاعت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں، عدت کے احکامات بیان کیے گئے ہیں پوری تفصیل کے ساتھ. آیت نمبر 236 اور 237 میں خلوت سے قبل از خلوت طلاق کا بیان کیا گیا ہے، جو صرف نکاح ہوتا ہے اور پھر اس کو طلاق ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں. آیت نمبر 238 239 نماز کی محافظت، خاص طور پہ عصر کی نماز کے حوالے سے وہاں بیان کیا گیا ہے. آیت نمبر 240 سے 246 بیوہ اور مطلقہ عورتوں کا نفقہ بیان کیا گیا پوری تفصیل کے ساتھ. موت کے خوف سے جو بھاگتے ہیں، موت ان کو لے لیتی ہے، اس موت کے بارے میں کل نفس ذائقۃ الموت کے بارے میں بتایا گیا ہے. آیت نمبر 247 سے 252 یہ ہمارا آخری ہے، جس میں صرف 2 منٹ آپ کے زیادہ چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ حکمرانی کے اصول کیا ہوں، کہ جن کو اللہ رب العزت طالوت اور جالوت کا ذکر فرما کر اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس طالوت اور جالوت کے پورے وہ واقعہ بتانے کے بعد اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے کن لوگوں کو ہم حکومت دیتے ہیں. کون لوگ ہیں کہ جنہیں حکومت عطا کر دی جاتی ہے، اور وہ حکومت کیسی ہوتی ہے، ان کے اصول کیا ہیں. تابوت سکینہ کا ذکر کیا گیا ہے. وہ جنہیں حکومت دی جاتی ہے وہ علم میں زیادہ ہوتے ہیں. بسطتن فی العلم، یہ آپ کے سامنے کھلا ہے، بسطتن فی العلم بسطتن فی الجسم، کہ وہ ان کا وسعت ہوتی ہے علم میں اتنی بے حد. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ جس کے پاس علم کی زیادتی ہوگی، علم کی وسعت ہوگی، جس کے پاس کثرت علم ہوگا عمل کے ساتھ، وہ حکمرانی کے قابل ہے. یہ لوگ جو پوچھتے پھرتے ہیں کہ ہم کس کو ووٹ دیں، کون حکمران ہو، کیا کس کو حاکم تسلیم کریں، تو قرآن نے اتنا خوبصورت اس واقعے کے ذریعے سے، طالوت اور جالوت کی جنگ کے ذریعے سے اللہ پاک نے یہ 2 اصول بتا دیے کہ جو قوت میں، جسم میں، طاقت میں، قوت میں بھی ہو، جس کا جسم صحت مند ہو، کہ اس کا جس کا جسم صحت مند ہوتا ہے اس کا دماغ صحت مند ہوتا ہے. تو یہ جو ہے بسطت الجسم ہے اور بسطت العلم، جس کے اندر آپ کو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نظر آ جائیں، سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو حکمرانی کے قابل بنایا ہے کہ اسے حکومت دی جائے. اور پھر اس کے اندر اس کے بعد تابوت سکینہ کا ذکر کیا گیا ہے. یہ سکینہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، یہ جو آخری آیات ہے سورہ دوسرے پارے کی، اس کے اندر جہاں پہ آپ ذکر کرتے ہیں کہ وہ جب انہیں دیا گیا، آیت نمبر 250 اور 251 اور 252 کہ جس میں آپ نے دیکھا ہے داؤد علیہ السلام نے جب جالوت کو قتل کیا، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، یعنی کہ وہ 3 چیزیں کسے ملتی ہیں؟ جو کفر، باطل کو قتل کر دے، جو جھوٹ کو جھٹلا دے، جو باطل کو قتل کر دے، باطل کے سامنے کھڑا ہو جائے، حق کا غلبہ کر دے. جیسے ہی جالوت ایک سمبل ہے برائی کا، باطلیت کا، بطلان کا، جھوٹ کا، یہ ایک سمبل ہے فتنے کا. جیسے ہی داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں سلطنت عطا کر دی، انہیں بادشاہت عطا کر دی، اور پھر ساتھ صرف بادشاہت نہیں بلکہ انہیں حکمت اور علم عطا کر دیا. پھر ہم نے انہیں حکمت اور علم نہیں بلکہ وہ علم جو علم جو انہیں غیب کا علم دے سکتا تھا، جس کے ذریعے سے وہ ایک اچھی، نیک، صالح اور اچھی جو ہے وہ حکومت قائم کر سکتے تھے اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق. اس علم سے انہیں نوازا تاکہ وہ اپنے اس علم پہ عمل کرتے ہوئے ان اصولوں پہ کاربند ہو جائیں کہ جس کے ذریعے سے ایک ایسی سلطنت اسلامیہ کا نفاذ ہو سکے جس میں اللہ رب العزت کی مرضی کے، جو اللہ رب العزت کی رضا کے اصول و قوانین جو وہ نافذ ہو سکیں. تو سمجھ آتی ہے معزز سامعات کہ اہل اطاعت کی دعا، قرآن اور اس کی تعلیمات کی جو حقانیت ہے وہ اہل اطاعت کی دعا پر ہے، اور وہ ہم بھی اسی پہ اختتام کریں گے. وہ طلب صبر ہے، وہ طلب استقامت ہے، وہ طلب فتح و نصرت ہے. اور فتنہ ختم کرنے پر جو نعمتیں عطا ہوتی ہیں وہ ان کو ہوتی ہیں.
آئیں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری مدد فرما صبر عطا کر کے، اللہ رب العزت ہماری مدد فرما ہمیں شعور دے کر، ہمیں حق کی پہچان دے کر، اے اللہ ہمیں مدد فرما استقامت دے کر، اے اللہ ہمارے ان فتنوں کے دور میں فتح و نصرت عطا فرما، اے اللہ ہمیں فتح و نصرت عطا فرما، علم دے کر، ہمیں علم دے کر، قرآن کی پہچان دے کر، وہ قرآن کی حقانیت کے ساتھ، وہ قرآن کی سچائی کے ساتھ ہماری محبت کو قائم کر کے، صرف اس محبت کو نہیں بلکہ عمل کو۔ تو آپ معزز سامعات دیکھتی ہیں کہ پورے پارہ میں جہاں ہم نے اتنی مضامین پڑھے، ہر مضمون کے ساتھ علم نہیں عمل ہے، کہ اگر تم چاہو کامیابی ملے تو آؤ صبر کرو، اگر چاہتے ہو اللہ راضی ہو جائے تو آؤ اللہ کی یاد کو اپنے دل میں مسکن بنا لو، اللہ کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری کر لو، اگر چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی کامیابی مل جائے تو درود پاک پڑھنا شروع کر دو، اگر چاہتے ہو تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے جسے دیکھ کر اللہ راضی ہو جائے تو دوسروں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دو۔ تو اللہ رب العزت نے وہ جو 9 ایمان کے عنصر میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ ان پر عمل کر لیں تو زندگی بھی خوبصورت ہوگی، اس دنیا کی بھی اور آخرت کے بھی۔ اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی اچھی فرمائے اور ہماری آخرت بھی اچھی فرمائے۔ ایک جو اللہ رب العزت کو اس چیز جب آپ پڑھیں گے ان آیات میں تو ایک مضمون یہ بھی ہے کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو اپنی نیکیوں کا قرض دینا چاہتا ہے، کون ہے جو اس قرض کو اتارے گا حسن طریقے سے۔ تو آئیں اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو وقف کر دیں، یہ کہہ کے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج اس روزے کی حالت میں، رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں اللہ سے وعدہ کریں کہ اے اللہ میں تیرے لیے اس دنیا میں آئی ہوں اور تیری ہی خاطر اس دنیا میں اپنی زندگی بسر کروں گی اور تیرے ہی نام پر اس دنیا سے چلی جاؤں گی، کیونکہ میں تیری ہی بندی ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تیرے پاس رہنا چاہتی ہوں تیری معرفت اور تیری قربت میں۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قرآن حکیم کے اس دوسرے پارے میں جو ہم نے سفر کیا ہے، جو جرنی کی ہے، اس میں جو ہم نے بیان کیا، جو اچھا طریقے سے بیان کر سکے اسے تو قبول فرما، اور جس کو ہم نہیں بیان کر سکے اور اس کا مطلب مطالب نہیں سمجھا سکے، اللہ تو اپنی رحمت کے صدقے سے اسے معاف فرما اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔